लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मोहित में हवा। हाज़रीन कराम, आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ज़िंदगी के किसी भी पहलू में तरक्की और कामयाबी के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये ज़िंदगी के बाकी शोबों में जिस कदर रहनुमा है, उतना ही ये अशात इस्लाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आज इसी मौजू पर बात करने के लिए मैं दावत दूंगा मिस्टर मोहम्मद फैसल चौहान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। वो आज बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अशात इस्लाम। जनाब मोहम्मद फैसल चौहान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो खिताब है वो अहमद के नाम से शुरू करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है जो कि सही हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे और उनमें से 315 पैगम्बरों को कोई ना कोई किताब अताफ़ की। और हमारी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि जब भी हमें कोई हदायत चाहिए होती है तो हमारे पास कुरान पाक मौजूद है जिससे हम हदायत ले सकते हैं। और आज का टॉपिक भी जो हम बात करेंगे तो जो मंबा है जो हदायत का सारा मंबा हमें कुरान पाक और दूसरा सुन्नत शरीफ से ही मिलता है। तो हम उसी के हवाले से ही बात करना चाहेंगे। और दूसरी जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार बताया कि जो पैगंबर थे वो पूरी इंसानियत में से एक बड़े ही स्पेशल किस्म के उनमें इंसान थे। उनमें बहुत खूबियाँ थी जिनका हमें बाकी लोगों को शायद बहुत ही दुनिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन खूबियों तक पहुँचने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जैसे हुज़ूर पाक की ज़िंदगी है तो चूँकि कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए उसवे हसना है। वहीं से हम हिदायत ले सकते हैं और आज की हम बात वहीं से करना चाहेंगे। तो बहुत सी बातों का तो आप लोग ज़्यादा काबिल इल्म हज़रात हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि हुज़ूर पाक जब 6 साल की उम्र के होते हैं तो हज़रत आपकी वालदा हज़रत आमना आपको मदीना शरीफ के सफ़र पे लेके जाती हैं और वहीं से 6 साल की उम्र में ही आपका एक कनेक्शन मदीना शरीफ से बन जाता है। फिर आप जब 7 साल के होते हैं तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको पता है मदीने के सरदार थे और खाना काबा के मुख्तलिफ़ मामलात भी देखा करते थे। तो अपनी औलाद में से सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ उस महफ़िल में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत से वो मामलात तय करते हैं खाना काबा के बारे में। और ना सिर्फ उनको इस सूरत में लेके जाते हैं कि वो सिर्फ़ उन चीज़ों को सुनते हैं बल्कि कुछ चीज़ों में आप उनकी राय भी मालूम करते हैं। तो इस तरह पता चलता है कि जो तरबियत का अमल है अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सूरतें बनाई कि वो नबूवत से बहुत ही पहले शुरू हो गया। और फिर जब हम देखते हैं कि जब पहली वही नाजिल होती है और इसके अलावा भी आपको जो अमीन का लक़ब है वो वही नबूवत से पहले ही मिल जाता है। इस तरह जब पहली वही नाजिल होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, तो हम भी यहीं से लेंगे कि हमने जो आज का टॉपिक है कि हमने इस्लाम की अशात के लिए एक टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमें भी वहीं से सबक मिलते हैं सारे के सारे। तो पहली वही नाजिल होती है तो हुज़ूर पाक एक काम करते हैं जो कि आजकल बड़ी मुसल्लमा तरीका है, दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है कि अपने करीबी लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। तो उसमें हज़रत अबू बकर इस्लाम लाते हैं, हज़रत खदीजा इस्लाम लाती हैं, हज़रत अली इस्लाम लाते हैं और इसी तरह दूसरे कुछ लोग इस्लाम लाते हैं। तो पहला तरीका कोई भी पैगाम पहुँचाने का, अशात की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपने करीबी लोगों को पैगाम पहुँचाते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था उसका तरीका ये होता है, एक तो आपका पैगाम
تھوڑا ریفائن ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹس آ جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا گزرتا ہے تو پھر غالباً دوسری وہی نازل ہوتی ہے کہ اب آپ اپنا پیغام ڈرے نہ اور زیادہ تر لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ تو آپ صفا کے مقام پہ، صفا مروہ جو پہاڑی ہیں تو صفا کے مقام پہ آپ جاتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، شہر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں اگر میں آپ کو پتہ ہی ہے اس واقعہ کا، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں سے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ تو سارے کہتے ہیں ہاں ہم مان لیں گے، اور پھر آپ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے بعد کچھ تکالیف بھی بڑھ جاتی ہیں مسلمانوں کی، حضور پاک کی تکالیف بھی بڑھ جاتی ہیں، تو پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی خاص رہنمائی بھی کرتا ہے، کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے کہ کس طرح اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں بھی اسلام لانے کا طریقہ ہے، اور جو ہم بات کرنا چاہیں گے قرآن پاک کے حوالے سے، کہ قرآن پاک کو بڑی ہی شروع کے دنوں سے ہی کسی طرح سے محفوظ کرنے، کیونکہ حضور پاک کا ایک جو مقصد تھا زندگی کا وہ یہ تھا کہ اسلام کی تعلیم کس طرح پہنچائے اور قرآن پاک کو کس طرح ایک محفوظ کیا جائے۔ تو جو حضرت عمر کا ہمیں واقعہ پتہ ہے کہ آپ حضرت اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور انہیں جا کے کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، غصے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ پھر ان کو کہتی ہے نہیں تم پہلے نہا لو، پاک ہو جاؤ، اور پھر میں تمہیں وہ چیزیں دکھاؤں گی۔ تو آپ انہیں کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن پاک ہے کچھ لکھی ہوئی حالت میں تھا، تو پھر ان کو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ہیں جو کہ حضرت عمر کو سنائی جاتی ہیں اور اسلام لے آتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو ایک آپ جو طریقہ حضور پاک فہمت ابھی ریاست بنی نہیں ہوتی، اسلام کے ابتدائی دن ہوتے ہیں، تو آپ ایک وفد بھیجتے ہیں نجاشی کے دربار میں، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے ہی شروع کے دنوں میں آپ کو اپنے مقصد کا پتہ تھا، اور ایک دوسری سلطنت کے بادشاہ تک اسلام کا پیغام بڑے شروع کے دنوں میں ہی پہنچاتے ہیں، لکھ کے پہنچاتے ہیں، اور حضرت جعفر بن طیار کو اپنا سفیر بنا کے بتاتے ہیں، اور جو اسلام کے پیغام ایک دوسرے ملک کے بادشاہ تک بھی شروع کے دنوں میں ہی پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جو تیسرا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شہر سے مکہ سے باہر بھی پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکہ میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور اس زمانے میں کچھ مدینہ شریف سے بھی لوگ آیا کرتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ ان کو بھی تبلیغ جو ہے کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی کچھ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ حصہ موجود تھا جو کہ لکھا ہوا تھا، اور اس کو آپ ان لوگوں کو دیتے تھے۔ تو آج کل ہمیں پتہ ہے کہ ایک بنو زریق کے نام سے ایک قبیلہ ہے جس کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور ہجرت سے پہلے تقریباً کچھ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 74 لوگ تھے جو کہ مسلمان ہو کے ہجرت سے پہلے اور مدینہ شریف میں موجود تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کو سفیر بنا کے بھی مدینہ شریف بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ تبلیغ وہاں پہ کر سکے، پیغام پہنچا سکے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی طریقہ حضور پاک کو ملا تو انہوں نے اس طریقے کو استعمال کیا تبلیغ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، ایک شہر اپنے قریبی لوگوں کو، ایک شہر کے لوگوں کو، دوسری مملکت کے لوگوں کو، اور پھر دوسرے ایک ابھی مدینہ شریف پہنچے ہی نہیں، اور وہاں پہ قرآن پاک پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور بلکہ بنو زریق کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے مدینہ شریف میں حضور پاک کے پہنچنے سے پہلے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضور پاک کچھ خاص اہتمام کیا کرتے تھے قرآن پاک بچانے کا۔ تو دن کے وقت آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے سارے صحابہ کو کہتے تھے کہ کسی کے پاس جو بھی نسخہ ہے قرآن پاک کا وہ لے آئے، اور پھر آپ سارے جتنا اس وقت تک قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان صحابہ کو کہتے تھے کہ جو بھی تمہارے نسخے میں کمی خامی ہے اس کو ٹھیک کر لو۔ اور بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ
جو آخری جب قرآن پاک پورا نازل ہو گیا اور آخری رمضان المبارک آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ 2 دفعہ قرآن پاک پورے کا پورا پڑھیں، اور آپ نے 2 دفعہ قرآن پاک پورا کا پورا سنایا اور صحابہ کو کہا کہ تمہارے نسخہ میں کوئی بھی کمی بیشی تبدیلی ہے تو اس کو ٹھیک کر لو۔ تو کہنے کا مطلب ہے آج کل بہت سے لوگ جو بہت سے غیر مسلم آپ پہ سوال اٹھاتے ہیں قرآن پاک پر، تو حضور پاک نے اپنی زندگی میں ہی قرآن پاک کو مکمل کرنے کا فرض جو تھا کمپلیٹ کر دیا تھا۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں جب کچھ جنگیں ہوتی ہیں اور صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک باقاعدہ اسی صحابہ کرام کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اور قرآن پاک کو ایک کتاب میں حضور پاک کی وفات کے 1 یا 2 سال سے کم عرصے کے عرصے میں ہی مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ فخر کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، جو کہ دنیا کی کوئی بھی قوم آج کے دن یہ فخر کی بات نہیں کر سکتی۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہدایت کے بغیر زندگی گزارنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو ہدایت مل سکے، تو پھر آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ عجیب جگہوں پہ جاتے ہیں، چیزیں ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور سنت کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے جس سے ہم کسی بھی ٹاپک کے اوپر، جیسے آج کا ٹاپک ہے، لوگ کہیں گے ٹیکنالوجی کا اسلام سے کیا تعلق، قرآن سے کیا تعلق، تو لے سکتے ہیں۔ تو وہی حضور پاک نے جو طریقہ اپنایا وہی ہم اشاعت اسلام کے لیے کر سکتے ہیں۔ کم لوگوں کو بتاؤ، زیادہ لوگوں کو بتاؤ، اور جس طرح کے طریقے تمہارے پاس اویلیبل ہیں وہ سارے طریقے استعمال کرو اور اس کو محفوظ بھی کرو اور اس کو آگے تک بھی پہنچاؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور آج کل ہر کوئی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمیشہ یہی ایک ترتیب استعمال کی جاتی ہے جو کہ ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے دنیا کے آج کل کے دور میں۔ آپ بھی کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو زیادہ لوگوں تک کوئی پیغام کبھی بھی نہیں پہنچاتے، پہلے تھوڑے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی صحیح حالت میں پہنچاتی ہے، انیشیل فیڈ بیک مل جاتا ہے، پھر زیادہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کے پہلے اپنے خیالات ٹھیک کریں، اپنی چیزیں ٹھیک کریں، طریقہ ڈھونڈیں بہتر طریقے کا کیا ہے، پیغام پہنچانے کا بہتر طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کو استعمال کریں۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بالکل اسی ہی ترتیب سے ہم کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا مقصد جانیں، کیا پیغام پہنچانا ہے، اس کو ٹھیک کریں اور پھر اس کو تھوڑے لوگوں تک پہنچائیں، پھر زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر اس کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے جائیں جہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ تو کچھ چیزوں میں تو ہمیں ٹیکنالوجی کا پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے کہ ہیلتھ ہے، صحت ہے، اس میں ٹیکنالوجی بہتر ہوگی تو لوگوں کی صحت بہتر ہوگی، زندہ زیادہ رہ سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں آج مغرب کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے جب ہمیں صحت کے مسائل ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں بھی جو ایک شاید اچھی بات نہیں ہے کہنے کے لیے کہ چونکہ وہ قرآن پاک سے ہم نے ڈسکنیکٹ کیا، تو قرآن پاک کہتا ہے سوچ غور و فکر کرو، ہر چیز کے اوپر سوچو، غور و فکر کرو۔ تو جب ہم چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے تو پھر ہم علم کی پستی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ہم ہر چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کی فیلڈ میں جیسے میں نے کہا کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے، تو اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ پھر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اس کے کچھ چیزوں کے ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہیں، اور اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو فوائد کے بارے میں اگر بات کریں تو کچھ میں آج کل کے زمانے سے، کافی ریسنٹ زمانے سے کچھ
مثال دے سکتا ہوں، جیسے صحت کے بارے میں بتایا. اسی طرح ایک پروفیسر تھے 2012 یا 13 کی بات ہے، سیبیسٹین تھورن، وہ ایک کورس پڑھایا کرتے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں. اور اگر ایک کورس کی کاسٹ نکال لیں جو دنیا کی اچھی یونیورسٹی میں ہوتی ہے، وہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے ہوتی ہے ایک کورس اگر آپ نے پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک سیمسٹر میں 40 سے 50 لوگوں کو پڑھاتا ہوں اور سال میں 2 سیمسٹر پڑھاتا ہوں تو میں سال میں تقریباً 100 یا 150 لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں. اگر میں 40 سال پڑھاتا ہوں تو میں تقریباً 10,000 سے کم ہی لوگ ہوں گے زندگی میں جن کو میں پڑھا سکتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، اس کورس کو سارا کا سارا انٹرنیٹ پہ ڈال دیا اور اس کو ریئل ٹائم آن لائن پڑھانا شروع کر دیا. اور اس کورس میں 1,60,000 لوگ رجسٹر ہو گئے، اور صرف رجسٹر ہوئے تو ان میں سے 23,000 لوگوں نے وہ کورس کمپلیٹ کر لیا. اور 23,000 میں سے 1,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں پرفیکٹ گریڈ حاصل کیا، جو کہ ایک دنیا کی ایک بڑی یونیورسٹی میں مشکل ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ گریڈ کرنا. تو کہنے کا مطلب ہے جو کام وہ ایک پروفیسر پوری 40 سال کے عرصے میں نہیں کر سکتا تھا، وہ اس نے 3 ماہ کے عرصے میں وہ کام کر لیا. تو ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور اس کا ایک اسپریڈ ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. پھر اس کی دوسری اگزامپل ایک اور پروفیسر تھا، وہ بھی ہارورڈ کا ہی پروفیسر تھا. اس نے ایک کورس پڑھانا شروع کیا، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس نے. اور جو یہ میں نے جو پہلی ایگزامپل تھی، اس نے یہ سارا کورس جو ہے فری آف کاسٹ پڑھایا، کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے. اسی طرح ایک اور پروفیسر تھا، اس نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس پڑھانا کیا. اس نے کہا کیوں نہ میں انٹرنیٹ کا استعمال کروں اور لوگوں تک یہ اوپن کر دوں. اس نے بھی یہی کیا کہ وہ جو ہارورڈ میں پڑھتے ہیں ایک کورس کے لیے 15 لاکھ روپے دیتے ہیں، اس نے اس کو فری کر دیا. اور پہلے سال 30,000 لوگ رجسٹر ہوئے، پچھلے سال 8 لاکھ لوگ رجسٹر ہوئے اس کورس میں. تو کہنے کا مطلب ہے جو آپ کام پوری زندگی میں نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو 4 5 10 زندگیاں مل جائیں اور وہ نہیں کر سکتے، تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ وہ والا کام کچھ مہینوں میں کر سکتے ہیں. اور کچھ اس کا دیکھیں، ہمیں تو پتہ لگتا ہے جب مدینہ شریف میں آپ آئے تھے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا تھا کہ وہ ایک یونیورسٹی قائم کی تھی، صفا کے نام پہ، صحابہ صفا. اور آپ اپنا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارنا پسند کرتے تھے بنسبت دوسرے لوگوں کے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ مدینہ شریف میں حضور پاک کے زمانے میں 9 سے زیادہ مسجدیں بن گئی تھیں، اور ان ساری مسجدوں کو بھی مسجد نبوی کے ماڈل میں ہی استعمال کیا جاتا تھا کہ اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور دوسرے علم بھی سکھایا جاتا تھا. پھر ہمیں غزوہ بدر کے واقعے کا بھی پتہ ہے کہ جو قیدی آئے تھے تو ان کو استعمال کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ تم مسلمانوں کو لکھنا سکھا دو، کیونکہ اور تعلیم کے لیے اس طرح استعمال کیا گیا. پھر جو دوسری ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ فائدوں کی تو بات کر لی، اسی طرح ٹائم کم میں تو کچھ ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ہم بات کریں گے کہ وہ نقصانات کیا ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دیا جس سے ہم سوچتے سمجھتے لکھتے پڑھتے ہیں اور سارا علم حاصل کرتے ہیں، اور وہی دنیا کی پروگریس کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ آگے چلتے ہیں. تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک جس کو میں ٹچ کر سکتا ہوں جو کہ آپ کی ریگولیشن کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے آپ کی دل کی دھڑکن، باڈی ٹمپریچر، اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جو کہ ایموشنل پارٹ کو ایموشن سے ریلیٹڈ ہے. اور جو ہمارے اچھے ایموشنز ہوتے ہیں انسان میں، برے ایموشنز ہوتے ہیں انسان میں، اس میں ڈر ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، سیلفشنس ہوتی ہے. اسی طرح کچھ اچھے ایموشنز بھی ہوتے ہیں جس میں ایمپتھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، پرائیڈ ہوتا ہے، جوائے ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انفارمیشن کیا کرتی ہے، جو خاص کر آج کل کے دور میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور خاص کر یہ سوشل میڈیا ہے، وہ یہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اثر جو کرتا ہے وہ آپ کے ایموشنل پارٹ کو کرتا ہے. اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ عقل کا ہوتا ہے. عقل اور انسان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، عقل اور ایموشنز. اور یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے سمجھنا کہ اس نے کس وقت اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اور کس وقت اپنے ایموشنز کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے تو اپنی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہے. اس میں ایک ایگزامپل ہے، ایک سائنسدان کی ایگزامپل تھی لالچ کی، کہ وہ سبھی کو پتہ ہے اس سائنسدان کا نام،
اس کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہوتی. تو ہی ڈائٹ وہ بہت پور ہو کے مرا کیونکہ لالچ آ گئی. اس نے اپنی ساری کی ساری جمع پونجی جو تھی وہ کسی ایک کمپنی میں لگا دی اور وہ کمپنی کے شیئرز جو تھے وہ بہت اوپر چلے گئے. تو اس نے وہ پیسے نکلوا لیے تو مالدار ہو گیا. اور پھر تھوڑے دن بعد اس نے دیکھا نہیں لوگوں کے تو پیسے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو میں نے تو غلطی کر دی اپنے پیسے نکلوا کے. تو اس نے سارے پیسے دوبارہ اس کمپنی میں ڈال دیے اور وہ پھر کمپنی تباہ ہو گئی. اور اس کو بالکل ہی, اور اس سائنسدان کا نام بھی نیوٹن ہے کہ وہ ایک مفکر بھی کہتے ہیں, اسے فلاسفر بھی کہتے ہیں, سائنسدان بھی کہتے ہیں, فزسسٹ بھی کہتے ہیں. لیکن جب اس کے ذہن میں لالچ آ گئی تو اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی برباد کر دی. تو جب ہم ایموشنل پارٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم اپنی ساری کی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو ادارے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے آج کل لیڈنگ ادارے ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہے کہ آپ جب یہ جو ان کا زیادہ استعمال ہے, سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہے, اس کے دو نقصانات ہیں, ایک انفرادی طور پہ اور ایک اجتماعی طور پہ. انفرادی طور پہ جو نقصان ہے کہ وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے. اور کامیاب ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو پازیٹیو تھاٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں, ول کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دھیان دے سکیں جس کام میں کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے تعلیم ہے چاہے کوئی بھی کام ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کریں جس دنیا سے آپ کنیکٹیڈ ہیں. تو سوشل میڈیا کیا کرتا ہے, یہ آپ کی تینوں صلاحیتیں ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے. نہ آپ دھیان دے سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر, جب آپ دھیان نہیں دے سکتے نہ آپ خوش ہو سکتے, نہ کوئی دنیا میں کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں. جب آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے اس چیز سے جو آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کی دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, جس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں, دوسرا انکانشیسنس ہوتی ہے جس کو عام حالات میں آپ اس ایکسیس نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی وہ قابلیت ڈالتا ہے کہ آپ اس حصے کو استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ آپ جو ہے اپنے دماغ کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. آپ جب تک آپ اس انوائرمنٹ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے جس آپ انوائرمنٹ میں ہیں, تو آپ اپنے کبھی بھی انکانشیس پارٹ کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ صحیح ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ آپ کے ان چیزوں کا افیکٹ کرتا ہے. تو ایز اے مسلمان ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کب کرنا ہے, کن مقصد کے لیے کرنا ہے اور کن مقصد کے لیے نہیں کرنا. ہم اس کو اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, انسانیت کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی طرح اپنی انفرادی زندگی بھی تباہ کر سکتے ہیں. اور اجتماعی میں آج کل میں پتہ ہے جو مسئلے مسائل آتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے حکومت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے کہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں کسی کی, کوئی غلط انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں. تو اس میں بھی اسلام کی تعلیمات, قرآن پاک کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. آج سے 1400 سال پہلے بڑی واضح کیا گیا تھا کہ کسی خبر کو نہیں پھیلانا, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کا عیب کو پھیلانا نہیں ہے. جو چیزیں تمہارے سے ریلیونٹ ہیں ان کے بارے میں سوچا کرو, باقی چیزوں کے بارے میں نہ سوچا کرو. تو 1400 سال پہلے ایک پروٹوکول بنا دیا گیا تھا, جو کہ ہماری حکومتیں آج کل کر رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یار ہم کوئی پروٹوکول بنا دیتے ہیں. جاہلوں کو اتنا نہیں پتہ کہ جو چیز 1400 سال پہلے بن گئی اس کو دوبارہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ایز اے مسلمان بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں کیا چیزیں ہمارے لیے اویلیبل ہیں, کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں کس وقت ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال نہیں کرنا. بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ, یہ تھے جناب محمد فیصل چوہان صاحب. آپ نے انتہائی خوبصورتی سے اوائل اسلام سے اشاعت اسلام کے تمام اویلیبل ذرائع کو کنیکٹ کرتے ہوئے آج کے دور میں سب سے بڑے ذریعہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر اشاعت اسلام کے لیے انتہائی پرمغز تجاویز پیش کیں. بہت شکریہ فیصل چوہان صاحب.